बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुलेखा नासिर और आप देख रहे हैं ह्यूमन्स ऑफ पाकिस्तान। अफसोसनाक वाकया डस्का में पेश आया। दूल्हे को वलीमे वाले दिन कत्ल कर दिया जाता है। क्या वाकया है? एडी मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, पूरा वाकया कवर करके आए हैं और बड़ी बारीकी से इस वाकये को वो जांच पड़ताल करके आए हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह। सर, ये क्या वाकया है? क्या डस्का में जो है इतना कोहराम मच गया? एक क्या ऐसी बात होगी कि लड़के को वलीमे वाले दिन ही कत्ल कर दिया? और किसने किया? अच्छा, ये हकीकत में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया था कि वलीमे के रोज़ और ससुराल की दहलीज पर दूल्हे को कत्ल कर दिया जाता है। अब ये वाकया जब ये डस्का का एक गाँव है दिदो वाली, ये वहाँ का दूल्हा था जिसका नाम अदनान था, और इसके घर वाले जब इसकी शादी हुई तो जब इसका वलीमा था तो लड़की के घर वाले जो वलीमे पर आते हैं अपनी बेटी को लेने के लिए, और इसी तरह दुल्हन के घर वालों ने भी वहाँ पर आए इसके मुकलावे पर, उसके वलीमे पर। और ये दो बहनों की शादी थी। अच्छा। दोनों बहनों की शादी, क्योंकि ये करीब थे, और इन्होंने पहले दुल्हन वालों ने कहा कि हम अपनी इस बेटी को पहले हम अपने साथ लेंगे और आगे हम खारियाँ चले जाएंगे। अब देखिए, ये जो वाकया हुआ ना, अब इसको जो रंग दिया गया वो बड़ा अजीब रंग दिया। अच्छा, क्या? कि जी ससुराल की दहलीज पर दूल्हा कत्ल हो गया। बिल्कुल ससुराल की दहलीज पर ही कत्ल हुआ और शादी के पहले रोज ही कत्ल हो गया। अब जो इसमें जो रंग दिया गया था कि जो हमारी दुल्हन है, जो कि इस मुकदमे में जिसको नामजद किया गया, कि उसके आशिक ने उसको, जब वो दूल्हा उसके घर पहुंचा तो उसने गोलियां मार के उसको कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद उसकी जेब से सलामियों के पैसे, उसकी घड़ी, मोबाइल, लड़के की जेब में जो पैसे वगैरह थे वो दुल्हन निकाल के अपने उस मुबैना आशना के साथ फरार हो गई है। अच्छा। अब मेरे लिए बड़ा अजीब था ये कि अगर दुल्हन ने भागना था या फिर कुछ इस तरह का काम करना था तो वो निकाह क्यों करती, वो रुखसती क्यों करती, वो रुखसती से पहले भाग जाती। क्योंकि इनका निकाह रुखसती से तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले हुआ था और उसके बाद रुखसती हुई थी। अब मुझे ये बड़ी चीज़ अजीब सी लगी कि इसमें हकीकत जो है ना वो सामने आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। खैर, मैंने दूल्हे वालों का जो है मौक़िफ़, जो जिस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए अपनी बहू पर कि वो इस तरह हरकत करके अपने आशना के साथ मिलके उसने मेरे बेटे को कत्ल करवाया, वो एज इट इज़ मैंने उनका मौक़िफ़ सब लोगों के सामने रखा। लेकिन जब इस वाक़या की थोड़ी सी मैंने तहकीक करने की कोशिश की कि सच में कोई लड़की इस तरह काम कर सकती है, क्योंकि ये जो गाँव में देहातों में लोग रहने वाले होते हैं ना, उनकी नेचर और शहरों में रहने वाले लोगों की नेचर्स में बड़ा फ़र्क होता है। अब मेरे साथ राब्ता कर लिया जो इस दूल्हे का कातिल जो मुल्ज़म बूटा है, उसके बाप ने। अब उसके बाप ने जब मेरे साथ राब्ता किया, उसने मुझे बताया कि जो आप खबर दे रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। अच्छा। उसमें कोई सदाकत नहीं है। अच्छा, ये जो मुल्ज़म बूटा था, लड़की का क्या लगता था? ये इसकी फूफो का बेटा था, आई थिंक। तो फूफो का या मामू का बेटा था, मेरे अब ज़हन में नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा मामला सामने आते हैं, लेकिन इनका था करीबी रिश्तेदार। अब उस लड़के के साथ, बूटे के साथ कंपेयर किया जा रहा था कि ये इसका आशिक है। अच्छा। लेकिन अगर बूटे को देखा जाए तो मैं, क्योंकि हवालात में उसको मिल के आया बूटे को, और मुझे बूटे को देखकर और इस लड़की को देखकर ये बिल्कुल मेरे ज़हन मुतमईन नहीं हुआ कि इसका आपस में कोई ताल्लुक होगा। अब ताल्लुक बनाने वाला जो एक प्रोपोगंडा था या फिर जो इल्ज़ाम था, ये लड़के वालों ने लगाया। अच्छा। अब लड़के वालों ने और भी बड़े अजीब किस्म के इल्ज़ाम लगाए, लेकिन वो साबित नहीं कर सके। अच्छा। मैं जब इस लड़की के गांव में, दुल्हन के गांव में, जहां पर ये दूल्हा कत्ल हुआ था, उस गांव में, मंड नाम है उस गांव का, मैं वहां पर गया और वहां देखिए मेरे साथ राब्ता किया था मुल्ज़म बूटे के वालिद ने। अच्छा। जो हवालात में था, पुलिस की हिरासत में था, और मैं वहां पे गया। मुझे वहां पर मिल गए दुल्हन के घर वाले। अच्छा। दुल्हन की वालदा मुझे मिली, उसकी खाला मिली, उसकी और फैमिली के कुछ लोग, वालिद उसका मिला, भाई मिला। उन्होंने फिर मुझे बड़ा तफसील के साथ बताया, बल्कि ऑन रिकॉर्ड मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड की कि किस तरह से गाड़ी यहाँ पर आके रुकती है और दूल्हा जो है वो गाड़ी से उतरता है, और यहाँ पर बूटा जो था वो बैठा हुआ था, और बूटे ने जैसे ही दूल्हा उतरा, अदनान नामी
اس نے سیدھے فائر مارے ہیں, 2 گولیاں لگی ہیں اور دولہا وہیں پہ زخمی حالت میں گر گیا, اور ہم نے اس کو جو ہے طبی امداد کے لیے اس کو فوری گاڑی میں بٹھایا اور ڈسکا ہاسپٹل لے گئے. یہ ساری چیزیں زلیخا جب میں نے آن ریکارڈ جو ہے وہ ریکارڈ کی. دیکھیں جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو ایک پروفیشنل جو جرنلسٹ ہوگا نا اس کا یہ کام ہے کہ وہ تحقیق کرے اور سچ کو سامنے لانے کی کوشش کرے, نہ کہ ایسا ہو کہ وہ ایک سائڈ پہ ہی لگا رہے اور پھر دوسری طرف کے جو لوگ ہیں نا وہ بیچارے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کریدتے رہیں کہ یار کم از کم ہمارا بھی موقف آنا چاہیے. میں جب وہاں پر گیا میرے ساتھ ان لوگوں نے بڑا اچھا تعاون کیا, انہوں نے مجھے بتایا ساری باتیں. میں نے اس لڑکی دلہن کی والدہ کا بھی موقف لیا, اس کے باپ کا بھی, اس کے بھائی کا بھی, پھر گاؤں کے رہنے والوں کا بھی میں نے موقف لیا. میں جب وہاں پہنچا, میں واحد وہ شخص تھا جو سب سے پہلے وہاں پہنچا اور پورے گاؤں کے جو افراد تھے وہ وہاں پر اکٹھے ہو گئے تھے. بچہ گواہی دے رہا تھا کہ اس لڑکی کا کوئی ایسا کردار نہیں رہا, نہ ان دونوں کا آپس میں کوئی ایسا ریلیشن ہے. تو یہ جو سراسر الزام تراشی کی گئی یا پھر سوشل میڈیا پر بھی اس لڑکی کا میڈیا ٹرائل کیا گیا, یہ جو مقتول دولہا تھا اس کے گھر والوں کا پلان تھا. اب اس کے گھر والے, اس کی ماں, اس کا باپ, وہ بڑے سادہ لوگ تھے, ان کو ان چیزوں کا کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں, جو لڑکے کے گھر والے تھے. اب آپ کو پتا کہ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا سمجھدار قسم کا شیطان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو بڑھتی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ مزید اس پر تیل چھڑکتا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم صرف سچ کا دامن تھام کے چلیں تاکہ ہم راستے میں بھٹکیں نہ, پھر ہمیں جھوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے, ہم جھوٹ کو چھپائیں نہ, بلکہ سچ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے. تو اس لیے انہوں نے یہ چیز سوچی نہیں تھی کہ کل کو کوئی ایسا شخص آئے گا جو دوسری طرف کا بھی موقف سامنے لے کے آ سکتا ہے اور پھر ایمانداری کے ساتھ وہ حق اور سچ کا ساتھ دے گا. تو میں نے اس کیس کو جیسے رپورٹ کیا, میں نے اس کے تمام پہلو لوگوں کے سامنے رکھے کہ سچ یہ ہے. اب پھر اس میں یہ ہوا کہ جو پولیس نے تفتیش کی, اب ظاہری بات ہے ایک دلہن اس میں نامزد تھی, پھر ایک دولہا جو تھا دلہن کو بھی نامزد کر دیا تھا. اور یہ انہوں نے نامزد شاید اس لیے کیا تھا کہ ہمارا بیٹا تو قتل ہو گیا ہے, اب کسی کی بیٹی کو بھی نہ چھوڑیں. اگر یہ عقل مند ہوتے, عقل مندی کا مظاہرہ کرتے, تو صرف اور صرف جو وقوع ہوا تھا اسی وقوعے پر رہتے, نہ کہ کسی اور دوسرے بندے کو وہاں اس پرچے میں شامل کرتے. اب دیکھیں اس مقدمے میں دلہن کو پولیس نے بے گناہ کر دیا. جب یہ انکوائریوں پر گئے, انہوں نے جتنی دفعہ بھی ان کو انکوائری پر بلایا گیا نا, یہ جھوٹے ہی ثابت ہوئے. جو مقتول کے گھر والے تھے یہ جھوٹے ہی ثابت ہوئے اور بالآخر سچ جو ہے وہ جیت گیا. اس لڑکی کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں تھا اس مقدمے میں اور پولیس نے اس کو اپنی تفتیش میں بے گناہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب جو ملزم بوٹا جس نے فائر مارے وہ اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں اس کی انٹیروگیشن کی گئی اور پھر اس کے بعد جب اس کی تفتیش مکمل ہوئی تو پولیس نے اس کا جوڈیشل کر دیا. کہا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک گرفتار ہی نہیں ہوا. نہیں, وہ تو 2 دن بعد ہی گرفتار ہو گیا تھا. دیکھیں وہ کیونکہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر پولیس اپنا طریقہ جو ہے وہ اپناتی ہے, پھر اس کے بعد ملزم کی جو ہے وہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ یا تو خود گرفتاری دے دے یا پھر پولیس کو اس کو گرفتار کر لیتی ہے. تو ملزم بوٹے کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا فوری, اور پھر اس نے جو حقیقت تھی وہ بتائی تھی. میں نے آف دا ریکارڈ اس تھانے کے متعلقہ SHO ان سے جب میں جا کر ملا, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس FIR کے اندر صرف اتنا سچ ہے کہ عدنان نامی نوجوان قتل ہوا ہے, اور یہ عدنان نامی نوجوان جو قتل ہوا ہے یہ قتل بھی اپنی وجہ سے ہوا ہے. اگر یہ گاڑی میں راستے میں ان کا ملزم بوٹے کا پھر دلہن کے گھر والوں کا کوئی آپس میں کوئی بحث ہوئی تھی, کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا, تو اس کا کوئی بنتا نہیں تھا کہ ان آپسی خاندان کی لڑائی کے اندر یہ کود تھا. تو اس نے وہ میرے پاس وہ ویڈیو بھی ہے, میں نے لوگوں کو وہ ویڈیو بھی دکھائی کہ دولہا کس طرح سے اچھل کر ہیرو بنتی دکھا رہا تھا. اور جب دولہے نے گاڑی سے اتر کر ملزم بوٹے پر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 بار اس نے تھپڑ مار کر حملہ کیا, تو اس کے بعد پھر ملزم بوٹے نے جو ہے وہ واپسی اس پر وار کیا, حملہ کیا, بوٹے کو تھپڑ مارا.
تو ظاہری بات ہے جب آپ ایک بار آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے، 2 بار ہوتی ہے، جب آپ حد سے کراس کر جاتے ہیں نا تو پھر اگلا بندہ بھی جو ہے نا وہ بھی اپنا دفاع کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ جو قتل ہوا تھا، جو تاریخ میں ایک پہلا واقعہ تھا کہ کوئی دولہا جو ہے وہ اپنے سسرال کی پہلی رات کو ہی قتل ہو جاتا ہے، اور پھر دولہے کے گھر والے جو ہے وہ اس طرح کے بے بنیاد قسم کے الزام لگاتے ہیں جو کہ انہوں نے پولیس کی تفتیش میں ہی یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. ابھی تو چلان جمع ہوگا، پھر اس کے بعد اس کا ٹرائل چلے گا. ٹرائل میں دیکھیں ان کا مقدمہ تو پہلے نمبر پہ کمزور تھا کہ انہوں نے ایک بے گناہ لڑکی کو نامزد کر دیا. یہ اگر عقل مند ہوتے، اگر ان کا بیٹا تو قتل ہو گیا تھا، ظلم تو ان کے ساتھ ہوا، لیکن یہ اگر قاتل کو سزا دلواتے تو اس میں مدعی بنا دیتے اس دلہن کو جو بیوہ ہو گئی تھی شادی کے دوسرے روز ہی، اس کو مدعیہ بناتے، اور تاکہ یہ خاندان کی لڑائی ان کے خاندان کے اندر ہی آتی. لیکن آپ کو میں نے بتایا کہ خاندان میں ایسے سمجھدار قسم کے شیطان ہوتے ہیں جو آگ بھڑکاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. اسی طرح سے اس کے دولہے کے گھر والے انتہائی شریف لوگ تھے، ان کو ان معاملات کا نہیں پتہ تھا. ان کے کچھ رشتہ دار تھے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے، اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ اب ذلیل ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ملزم کا جب ٹرائل شروع ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملزم کو جو ہے نا وہ قتل تو ہوا ہے. اب دوران تفتیش اس نے کیا اعتراف جرم کیا یا کیا نہیں کیا، کیونکہ موقع کے جو گواہ تھے نا، ان لوگوں نے موقع کے جو گواہ تھے انہی کو ملزم بنا دیا تھا. اب وہ جو موقع کے گواہ تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جا کر ملزم بوٹے کے خلاف گواہی دیں گے؟ وہ کبھی بھی نہیں دیں گے. تو جو ان لوگوں نے گواہ اپنے اس مقدمے میں لکھے ہوئے ہیں، یہ جب ٹرائل چلے گا، جب ان پر جرا ہوگی تو یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ ان کی وہاں پر موجودگی شو نہیں ہوگی بھی، تو پھر فائدہ کس کو جائے گا؟ ملزم کو جائے گا. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹرائل چلے گا، کوئی اچھا سمجھدار جو طرح کے کرمنل کیسز کے جو ٹرائل کرنے والے ہوتے ہیں وکیل، وہ کوئی اچھا سمجھدار وکیل ہوگا تو وہ اس کو بری کروا لے گا، اور پھر نقصان ان کا ڈبل ہو جائے گا. نہ بیٹا بھی گیا اور عزت بھی گئی. تو ان کو جس نے بھی یہ سمجھایا تھا وہ اس نے غلط سمجھایا تھا. اور اگر یہ عقل مندی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے تو اسی دلہن کو یہ مدعیہ بناتے، اس کے باپ کو اور اس کے بھائی کو جو ہے وہ گواہ بناتے، اور پھر ان سے مطالبہ کرتے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اب وہ تو کبھی بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کا تو ان کی بیٹی تو بیوہ ہو گئی ہے. اب دولہے نے قبر سے اٹھ کر تو نہیں آنا بھی. تو جو ان کے ساتھ دولہے کے گھر والوں نے کیا تھا، اس کی والدہ کو، اس بیچاری بیوہ دلہن کو، جب وہ انہیں پتہ چلا کہ ان کا جو خاوند ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا، تو وہ جب اپنے سسرال جاتی ہے تو وہاں ان کو کمرے میں بند کر کے ماں بیٹیوں پر انتہائی زیادہ تشدد کیا تھا. اس کی ماں نے مجھے دکھایا تھا کہ میرا جسم جو ہے وہ نیلوں سے بھرا ہوا ہے کہ اس قدر ہمارے اوپر انہوں نے تشدد کیا تھا، اور اب یہ مظلومیت کا رونا رو رہے ہیں. تو خدا را جس کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان کو عقل کے ساتھ کام لینا چاہیے، نہ کہ ہوش کے ساتھ کام لے تو پھر اس کے بعد ایک جانی نقصان ہو، پھر اس کے بعد مالی نقصان ہو، پھر معاشرے میں آپ کی بدنامی بھی ہو. تو یہ ان لوگوں نے جو کیا وہ بالکل برا کیا، غلط کیا. بالکل ایسے ہی ہے. ایک دلہا قتل ہو جاتا ہے، ایک قتل ہوا، بیٹا بھی گیا اور عزت بھی گئی. لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے بچیاں ہمیشہ سفر کرتی ہیں. اس کہانی میں بھی بچی نے سفر کیا اور اس بچی کا سب کچھ لوٹ گیا، لیکن پھر بھی اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے. اسی کے ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.